आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह इब्राहीम के दूसरे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का ख़ात्मा इस बात पर हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मबूस हुए ताकि वो उन्हें कुफ़र के अंधेरों से निकालकर नूर की रोशनी में ले आएं। आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला की नेमतें याद रखने की तलकीन की थी। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फ़रमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस्ताअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम। और जब ऐलान कर दिया तुम्हारे रब ने अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी ला शदीद। और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। ताअज़्ज़ना अज़न से निकला, कान खोलकर सुना देना, जता देना, पब्लिसाइज्ड। इस आयत मुबारका से इस कानून की तरफ इशारा किया गया है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए बयान फरमाया था। इस कानून को समझने के लिए शुक्र का सही मफ़हूम जानना बहुत ज़रूरी है। शुक्र महज ज़बान से चंद अल्फाज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि शुक्र का मफ़हूम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जब कोई फ़र्द ये समझ लेता है कि मेरे पास मौजूद तमाम सलाहियतें और वसाइल रब्बे करीम के दिए हुए हैं, उन्होंने मुझे इसलिए दिए हैं कि मैं अब उन्हें महज अपनी ज़ात तक महदूद ना रखूं, बल्कि मखलूक खुदा की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं। ऐसा करने वाले को रब्बे करीम मज़ीद नवाजते हैं। उसके बरक्स जो लोग कुफरान नेमत करते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और सलाहियतों को अपना कमाल करार देते हैं और उन्हें अपनी ही ज़ात तक महदूद रखते हैं, वो अज़ाब शदीद में गिरफ़्तार हो जाते हैं। वक़ाला मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम व मन फ़िल अर्दी जमीआ। और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगर तुम कुफ़र करो और जो कोई ज़मीन में है सारे, फ़इन्नल्लाहा ला गनियुन हमीद। बस है बेशक अल्लाह ताला तो बेनियाज हम्द वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मज़ीद फरमाया कि अगर तुम भी और ज़मीन में मौजूद सब लोग कुफ़र करने लग जाएं तो उससे अल्लाह ताला की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। हकीकत यह है कि जो कोई शुक्र करता है तो वो अपने ही भले के लिए करता है, और जो कोई कुफ़र यानी नाशुक्री करता है वो अपना ही नुकसान करता है। इस हकीकत से मुताल्लिक सूरह नमल की आयत नंबर 40 में इरशाद है, और जो कोई शुक्र करता है तो दरअसल वो शुक्र करता है अपने ही लिए, और जो कोई नाशुक्री करता है तो बेशक मेरा रब बेनियाज है, करीम है। अलम यातिकुम नबूउल्लाज़ीना मिन कब्लिकुम कौमी नूह व आद व समूद। क्या नहीं आई तुम्हारे पास बातें जो तुमसे पहले थे, कौम नूह और आद और समूद, वल्लाज़ीना मिन बादिहिम, और जो उनके बाद हुए, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, नहीं किसी को मालूम सवाए अल्लाह ताला के। जाअतहुम रसूलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियाहुम फी अफ़वाहिहिम। आए उनके पास रसूल रोशन बयान के साथ, तो लौटाए उन्होंने अपने हाथ अपने मुँहों में। वकालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बीह, और उन्होंने कहा हम कुफ़र करते हैं इसका जो तुम देकर भेजे गए हो। व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और हम शक में हैं जिसकी आप हमें दावत दे रहे हैं, खिलजान अमेज़ है।
اے قاری قرآن، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات معلوم نہیں ہوئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم نوح اور سمود، اور جو قومیں ان کے بعد گزری ہیں، جن کے احوال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ان میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول دلائل روشن کے ساتھ تشریف لائے اور پیغام حق پہنچایا۔ انہوں نے بجائے اس کو ماننے کے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف صاف کہہ دیا کہ جو پیغام آپ لائے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، اور ہمارے اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام سے مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں اور ہمیں اس میں بھاری شک ہے۔ قالت رسولہم افی اللہ شکم فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ پر شک ہے جس نے صفات سے بھر دیا آسمان و زمین کو، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ مغفرت فرما دے تم سے تمہاری لغزشوں کی اور مؤخر کر دے تمہارا معاملہ اجل مسمی تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری مثل، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، تم ارادہ رکھتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے آبا، فاتونا بسلطان مبین، تو لاؤ کوئی سند سری۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس اللہ رب العزت کے بارے میں شک و شبہ ہے جس کی صفات سے یہ پوری کائنات بھری ہوئی ہیں؟ اس نے تمہیں بھی بنایا ہے اور اس کائنات میں موجود ہر شے کو بھی، تم اس کی مخلوق ہو، وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہیں سامان مغفرت بخشے اور تم سے تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کا بوجھ اتار دے، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے تاکہ تم اپنا احوال سنوار سکو۔ رسولوں کے لائے ہوئے پیغام پر غور و فکر کرنے کی بجائے کافروں نے عجیب و غریب اعتراضات کیے اور یہ کہہ کر پیغام حق کو مسترد کر دیا کہ آپ تو ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، ہمیں آپ میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہمیں تو اس پیغام کی صرف یہی غرض نظر آتی ہے کہ آپ ہمیں ان ہستیوں کی پوجا کرنے سے روک دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں، اور ہم بھی انہی کی طرح کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا واضح ثبوت کسی معجزے کی شکل میں پیش کریں۔ اس طرح کا جواب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں اس روش سے موڑ دیں جس پر ہم نے پایا اپنے آبا کو، اور ہو جاؤ تم دونوں کی بڑائی زمین میں اور ہم نہیں تمہیں ماننے والے۔ قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا نہیں ہیں ہم مگر ایک بشر تمہاری ہی مثل، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نوازش فرماتا ہے اس پر جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہمارے لیے کہ ہم لا دیں تمہیں کوئی سند مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ فَلْيَتَوَكَّلِ وکل سے بنا، پس چاہیے کہ توکل کریں۔ So let them put their trust۔
اقوام گزشتہ کے رسولوں نے لوگوں کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ واقعی ہماری اپنی نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی غرض ہے، ہم بھی چہرے، بشرے اور وضع قطع کے لحاظ سے تمہاری ہی طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، رسول چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، کہہ دیں بے شک میں ایک بشر ہوں تمہاری ہی مثل، وہی آتی ہے میری طرف کہ دراصل تمہارا الہ ایک الہ واحد ہے۔ سو جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو اعمال صالح کرتا رہے اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے مزید فرمایا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو انہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہ توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اور تحقیق اسی نے ہدایت فرمائی ہے ہمیں ہماری راہیں۔ ولا نصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو ایذا تم ہمیں دیتے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ سبولنا سبل سے بنا، راہیں ہماری، اور ویز اذیتمونا اذی سے بنا، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، harm you are causing us۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اس نے کمال مہربانیوں کے ساتھ ہمیں ہماری زندگی کی راہیں سمجھا دی ہیں، اور ہمیں تو انہی راہوں پر چلنا ہے۔ تمہارے اس مخالفانہ رویے اور ناروا سلوک کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اس پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی راہوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور ہم نے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ در حقیقت صبر اور توکل الی اللہ وہ ہتھیار ہیں جو زندگی کے میدان میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس لیے اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قدم با قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے صالح اعمال کیے ہیں ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانوں میں، جاری ہیں جن کے تحت نہریں رہیں گے اسی میں۔ کیا ہی خوب اجر ہے عاملین کا جو صبر کرتے رہے اور اپنے رب پر توکل کیے رکھا۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ رب کریم نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے تو وہ ہمیں مزید نوازیں گے، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح آدم کے لیے ہدایت کا نظام وضع کر رکھا ہے۔ اسی نظام کے تحت ہر قوم میں رسول مبعوث ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا درس دیا۔ اکثریت نے اس پیغام اور رسولوں کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا، ہر ممکن طریقوں سے یقین دلانے اور رب کریم کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کروانے کے باوجود وہ اپنی طرز فکر بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ صبر اور توکل ہی وہ ہتھیار ہیں جو زندگی کے میدان میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس لیے اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی طرح مشکلات کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قدم با قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔
صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.